तलाल साहब तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू हुए और हम देख रहे हैं कि आज रात भी यानी कि गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कार्रवाइयाँ की गई, अब भी जारी है। ज़रा बताइएगा इस वक्त एग्जैक्टली क्या स्टेटस है। कुछ देर पहले जो अता तारक साहब ने बताया था उसमें उन्होंने कहा था कि अफगान तालिबान और उनकी जो प्रॉक्सी है TTP, उनके तकरीबन 331 अफराद अब तक मारे जा चुके हैं। देखिए बिल्कुल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो रोज इस पे अपडेट करते हैं और इसी तरह कल TGISPR ने भी इस पे अपडेट्स दी हैं। इसमें मसला ये नहीं है कि उनकी कैजुअलिटीज कितनी हैं। हम उनके उस नेटवर्क को पूरा हर्ट कर रहे हैं या उसको खत्म करना चाह रहे हैं जिस नेटवर्क से ऐसे दहशतगर्द या ऐसे नेटवर्क्स को मदद मिलती है जो कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करते हैं। और इसमें कोई एक तंजीम नहीं है, इसमें मुख्तलिफ नामों की मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिसके फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान में है और उसकी शिकायत जो है वो चाइना से लेकर मगरब तक, अमेरिका तक बहुत सारे ममालिक को है। तकरीबन तमाम हमसाया ममालिक जो कि अफगानिस्तान के हैं उनको इसी तरह की शिकायत है। और हम एक तो ये दूसरी बात ये है कि ये जो कार्रवाई है ये इनको इनके बिहेवियर की चेंज के लिए की जा रही है ताकि ये एक रियासत का बिहेवियर अपनाएं, ना कि एक ऐसा गुरीला माइंडसेट का बिहेवियर जो कि इनके अंदर रचा बसा है, इनके डीएनए में चला गया है। ये रियासत बन ही नहीं पा रहे। अगर रियासत बनने का इन्हें मौका मिला है तो ना ये खवातीन को हकूक देते हैं, ना हमसायों का ख्याल करते हैं, ना आप अपने अंदर सबके लिए एक जैसा कानून है और अपनी सरजमीन को आज भी प्रॉक्सीज के लिए या आज भी प्रॉक्सी बनना पसंद करते हैं रियासत बनने की बजाय। तो इनके बिहेवियर चेंजेस के लिए हमने पहले तो यकीनन बातचीत की जो एक तरीकाकार, एक आइडियल तरीकाकार है। उसके बाद उसमें बहुत सारे दूसरे फरीक भी सालसी या आप कह सकते हैं तीसरा जी फरीक भी आया। और उसके बावजूद जब ये नहीं हुआ तो आखिरकार फिर हमें ये इक़दाम उठाना पड़ा और इनका तलाल इस साहब अब जो इनका बिहेवियर को बिहेवियर है चेंज कर। वो तो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जैसे आपने कहा कि जिन ठिकानों से ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं उनको हमने मुकम्मल तौर पे तबाह करना है। लेकिन असेसमेंट क्या है हमारी कि ये क्या हम एक तवील जंग में एंटर हो चुके हैं जिसको हफ्तों महीनों लग सकते हैं या सिर्फ दिनों की बात है? क्या असेसमेंट है, कब तक ये मामला जारी रहेगा? देखिए शहजाद साहब, बिहेवियर बिल्कुल चेंज होगा। बिहेवियर जो ऐसी सुलझी हुई कौमें होती हैं जिन्हें पता होता है कि रियासत के मतलब क्या है, वो वो तो बातचीत से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसके बाद जब आप ज़िम्मेदारी लेते हैं, जब आप दुनिया से एग्रीमेंट करते हैं, दोहा एग्रीमेंट में क्या आपने वादा किया दुनिया से? कि आपकी सरज़मीन जो है वो प्रॉक्सीज़ के लिए या आपकी सरज़मीन किसी के खिलाफ भी, किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो आप उस ना एग्रीमेंट को मानते हैं, ना आप का रियासत का जो बिहेवियर है वो आपके अंदर है, वो होगा। और ये आप देखिएगा आने वाले दिनों में किस तरह चेंज होता है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जवानों के गले काटे जा रहे हों, हमारे बच्चों पर हमले हो रहे हों, हमारे बाजार, हमारी इबादत गाहें महफूज ना हों और हम बैठे सिर्फ एक बातचीत बातचीत करके उसका इंतजार करते रहे। बातचीत इनसे कई साल तक कई लेवल्स पर कोई तरीका इस्तेमाल किया गया, लेकिन आखिरकार फिर इनको जिस चीज की समझ आती है, जिससे इनका बिहेवियर माजी में भी बदला है और अब भी आपको बदलता नजर आएगा। अच्छा, मैंने ये पूछा था आपसे कि ये क्या हम जब इस जंग में दाखिल हुए तो हमें क्या ये अंदाजा है कि एक तवील जंग हो सकती है या आपको लगता है कि नहीं एक शॉर्ट टर्म के लिए होगी? असेसमेंट क्या है हमारी? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो ऑलरेडी बड़ी देर से लड़ रहे हाँ, हैं। वो तो कंटिन्यूस और चल रही है। क्योंकि हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं जी। और हम पर हमले इसलिए होते हैं कि इसको हमें कमजोर किया जा सके। और जब पाकिस्तान कमजोर होगा तो ये दहशतगर्दी से फिर पूरी दुनिया महफूज नहीं रहेगी। दूसरा, हमारा फर्ज है कि हम अपने आप को, अपने लोगों को अमन दें। हम पिछले साल हमने कोई 70,000 आईबीओज ऑपरेशंस किए हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। हम पाकिस्तान के अंदर भी ये कर रहे हैं। उसके बाद यही काम हमने अब जो स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान में वो एग्जैक्टली उन्हीं जगह पे की जहां पर उनके मास्टरमाइंड ट्रेनिंग सेंटर्स, हाइड आउट्स थी। और उसके बाद ये उन दहशतगर्दों के पीछे
افغان انٹرم حکومت بالکل پیچھے کھڑی ہو گئی اور واضح ہو گیا کہ اور اس کے بعد آپ اگلا دیکھیں، انہوں نے ٹی ٹی پی کے سربراہ کو بلا کر، یہ کوئی میں بات بغیر تصدیق کے نہیں کر رہا، بلا کر کہا گیا کہ اب آپ اپنے سلیپر سیلز کو ایکٹیویٹ کریں اور پوری دہشت گردی ان کو بتائیں. جی یعنی ان کی یہ اپنے آپ کو یہ چیزوں کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور یہ اپنا ہتھیار بناتے ہیں. یہ اس سو پہلے تو یہ کہتے رہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ پاکستانی ہیں، یہ تو ہمارے ہیں ہی طلال صاحب، نہیں. کل تو ہم پھر نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو جو ٹی ٹی پی کے مختلف اسپلنٹر گروپ ہیں ان کے فتوے بھی جاری ہوئے ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم افغان طالبان کا مکمل ساتھ دیں گے، اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ساتھ تو ایک دوسرے کا وہ پہلے بھی دے رہے تھے، لیکن اس سے پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ مزید کتنا آپ کے خیال میں اس میں شدت آ سکتی ہے حملوں میں؟ کل ہم نے دیکھا کہ پشاور کے 3 پولیس سٹیشنز یا چوکیوں پہ حملے ہوئے ہیں، بڑی نوعیت کے نہیں تھے لیکن بہرحال ہوئے ہیں، ہنگو میں ہوئے، بنو میں ہوئے، اور ان فتووں کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی ہماری کتنی متاثر ہو سکتی ہے اور ہم کتنا پریپیئرڈ ہیں اس سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو بڑی بہترین کوارڈینیشن ہے اس وقت وفاق اور صوبوں کی، اور صوبوں کے تمام ادارے، میں سمجھتا ہوں کہ کے پی بلوچستان کی خصوصاً جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ شاباش کے مستحق ہیں. وہ بہترین انداز سے اس وقت وفاق اور صوبے اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، اس فرض کو نبھا رہے ہیں. اور بے شک کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ چند ایک بالکل وقتی طور پہ اس میں سر جائے یا یہ زیادہ ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ جن کے پیچھے ٹریننگ سینٹرز تھی، ہائیڈ آؤٹس تھی، جن کے کاروبار تھی، جن کی وہاں انہوں نے وہاں بیٹھتے تھے، یہاں سے حملہ کرتے تھے، وہاں جا کر وہ آرام سے رہتے تھے، پھر تیار ہو کے تازہ دم ہو کر آتے تھے، نئے پلان کے ساتھ آتے تھے. آپ دیکھیے گا کہ ان کی قبر ٹوٹ جائے گی اور آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی. ابھی دیکھیں نا، بکھر کا جو ایک دھماکہ تھا، آپ دیکھیں کہ ایک خودکش دھماکہ اس طرح کسی جگہ پر، بے شک اس میں 2 3 4 جانیں ضائع ہوئیں اور وہ بھی کوئی قیمت اس کی بھی ادا نہیں کی جا سکتی، جی لیکن نہیں تو یہ کرتے کیا تھے، یہ ہمارے جو اربن سینٹرز کے ایسی جگہوں پہ کرتے تھے جو کہ بہت ہرٹ کرتا تھا اور نقصان بہت زیادہ کرتا جی تھا. اوبیسلی تو جب ابھی انٹرسپٹ ان کریں گے کو جانی نقصان ہوگا، لیکن اگر نہ کریں تو اس سے نقصان اور زیادہ بڑا ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیے گا 48 گھنٹے ہم نے جب ان کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے، تو کیا کہیں سے کوئی بات چیت کا دروازہ کھلنے کا امکان ہے؟ ان کی طرف سے کوئی اپروچ کی گئی ہے؟ کیونکہ کئی ممالک نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو اس وقت تناؤ کی کیفیت ہے اس کو کم کیا جائے. کچھ ممالک نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بھی پیشکش کی ہے. ہم نے دیکھا امریکہ کی طرف سے پاکستان کے حق میں بیان آیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹریفک کام کر رہا ہے. ای یو نے کال آؤٹ کیا ہے افغانستان کو کہ جتنے بھی آپ کے دہشت گرد گروپ ہیں ان کے خلاف مؤثر کارروائی کریں. تو کیا کوئی پیش رفت اس حوالے سے اب تک نظر آئی ہے طلال صاحب؟ دیکھیں، سفارتی طور پر الحمدللہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی نظر آئی ہے، اور کسی نے بھی کھل کے کسی نے بھی افغانستان کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے. یہی دنیا پہلے افغانستان سے بڑی دیر سے شکایت کر رہی ہے. یو این جو ہے اس بات کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں 2 درجن سے زائد مختلف ٹیررسٹ گروپس ہیں جو کہ دنیا بھر میں جگہ کہیں نہ کہیں آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ ابھی اس بات کا فیصلہ پاکستان کرے گا کہ کب ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور کس موڑ پہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے بہت سارے چینلز، بیک ڈور اور بہت سارے لیولز پہ بات چیت کر کے دیکھی ہے، تیسرے فریق کے ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے، مختلف فریقوں کے ہوتے ہوئے بھی انٹرونشنز ہوئی ہیں. لیکن اس پہ یہ فیصلہ پاکستان کرے گا، اور ہمارا فیصلہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی اب نہیں چلے گی. اس کو اگر یہ وہاں اپنے خلاف جو ہونے والے اس طرح کے ٹیررسٹ گروپ ہیں ان سے طالبان لڑ سکتے ہیں، تو یہ ٹی ٹی پی، یہ جماعت الاحرار اور اس طرح کے سپلینڈر گروپس کو اور بی ایل اے کو کیوں نہیں روک سکتے؟ سو یہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ تھا. آپ کہہ رہے ہیں ہم کہ اس کا پاکستان خود اب اندازہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے کب بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس جو پاکستان کا اوورال موقف ہے اس دہشت گردی کو لے کے اس کو سپورٹ کیا ہے. چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کا کل یہ ایکس پر پوسٹ تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی ملک پاکستان پہ حملہ آور ہوگا تو ہم ایک ہوں گے. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ڈائلاگ کا دروازہ کھلنا چاہیے، اور 3 مین اسٹیک ہولڈرز ہیں: قبائلی عوام پاکستان کی،
افغانی عوام اور اس کے علاوہ افغانی حکومت. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ سنجیدہ ہے اور پاکستان کا موقف اس میں درست ہے، لیکن ہمیں معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے. تو اپوزیشن کی طرف سے تو یہ مطالبہ ہے کہ ڈائلاگ کو ترجیح دی جائے. تو کیا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوگی یا کوئی اور آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ڈائلاگ اس وقت ہوگا جب ہمیں نظر آئے گا کہ ان کے بیہیویئر میں چینج آ گئی ہے، ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں اور اپنے وعدے کیسے پورے کرتے ہیں، اپنی دنیا کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے جاتے ہیں ان پر عمل درآمد کیسے کرتے ہیں، اور ذمہ دار ہمسایہ کیسے بنتے ہیں. مجھے شہزاد صاحب یہ بتائیں، ہم نے ان سے مانگا کیا ہے؟ ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں مانگی. پوری دنیا ایک ہی ڈیمانڈ کر رہی ہے افغانستان سے کہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. ہم نے بھی تو امن ہی مانگا ہے، ہم تو ان سے اور کچھ نہیں مانگ رہے. اور اگر یہ بھی یہ نہیں دے پا رہے اور یہ ہمسایہ بھی ہیں، اور یہ ذہن سے نکال دیں ہم کہیں سے آئے ہوئے نہیں ہیں کہ جو کچھ سال میں چلے جائیں گے. ہم یہاں صدیوں سے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت ہیں. ہم ان کو کسی سائڈ پر لگا کر جا سکتے ہیں، ہم نے کوئی آگے پیچھے نہیں ہونا. یہ کسی غلط فہمی میں ہے. یہ جو اپنی تاریخ پڑھاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. وہ پاکستان کے بغیر وہ نامکمل ہے وہ تاریخ. اور پاکستان یہ بتائے گا کہ اگر وہ مشرق میں دنیا کی بڑی معاشی طاقت اور ایک ایٹمی طاقت کو سیدھا ایک جواب دے سکتا ہے اور سیدھا کر سکتا ہے، تو مغرب میں یہ لوگ جو کہ کئی دہائیوں سے جن کا ڈی این اے میں گوریلا پن چھپا ہوا ہے، اس کو بھی ہم سیدھا کرنے کے قابل ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے. اور طلال صاحب اس طرف سے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں پاکستان پہ حملہ کرنے کے. انفیکٹ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اور افغان میڈیا وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کا ایک فائٹر جیٹ انہوں نے گرا دیا ہے اور پائلٹ کو قبضے میں لے لیا ہے. کیا اس بات میں کسی قسم کی صداقت ہے یا یہ اسی قسم کی کلیم ہے جو انڈین میڈیا کر رہا تھا کہ لاہور کی بندرگاہ ہے اور لاہور کی بندرگاہ پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے؟ دیکھیے ہیں تو انہی کے شاگرد ہیں نا جی. اور بہت سا دفعہ تو کیا کہتے ہیں انڈیا کا میڈیا ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، نیریٹو بھی بناتا ہے، ان کے لیے ویڈیوز بناتا ہے، ان کے لیے ساری دنیا کو وہاں سے اسپریڈ کرتا ہے. تو انہی کو کاپی کریں. آپ نے وہ پائلٹ کی ویڈیو دیکھی ہے؟ وہ بیچارہ آپ کو پائلٹ کسی جگہ سے بھی لگ رہا ہے. ایک فرد کی جو ویڈیو وہ اور کلیم کر رہے ہیں وہ تو شاید شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، اور اوبیسلی پاکستان کی پائلٹ جو ہے شلوار قمیض میں پہن کے کام کرتے یعنی ہیں. شلوار قمیض پہن کے کاٹن کی کلف لگی ہوئی وہ کیا کہتے ہیں جہاز اڑا رہا تھا. میرا مطلب ہے یہ لوگ یہ بھی اسی طرح کے کلیمز ہیں. ہمارا میڈیا سب سے پہلے تو انڈیا کی جنگ میں سب سے پہلی جیت اس وقت ہمارے میڈیا کی رسپانسبلٹی اور میڈیا نے جیتی. اس کے بعد اسی طرح یہاں پر بھی ہمارا میڈیا بھی اور ہمارے ادارے بھی DGISPR نے جو انڈیا کی جنگ میں جو فیکٹس دیے، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ بعد میں ثابت نہ ہوئی ہو. اور اسی طرح ہی اب ہماری انفارمیشن منسٹری ہے یا ہماری افواج کی طلال صاحب اب ہمارے لیے DGISPR لیکن کہتے ہیں. چیلنج یہ ہے کہ اس جنگ کو شروع ہوئے 48 گھنٹے ہوئے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ ہو گیا. ایران ہمارا پڑوسی ہے، ویسٹرن بارڈرز ہمارے ان کے ساتھ ملتے ہیں. اب پاکستان کے لیے تو پرابلم زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہدف اسرائیل کا اور امریکہ کا رجیم چینج ہے، اور اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہوتی ہے یا ایون جو اس وقت ایک والیٹائل سچویشن ہے اس میں بلوچستان میں مزید جو ویسی حالات خراب ہیں اور اسپل اوور اگر ہوتا ہے ایران سے، تو ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ مطلب اس وقت پاکستان کا اگر اوور آل آپ جغرافیہ کی طور پہ دیکھیں تو کافی سارے چیلنجز ہیں ہمیں. یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہمارا جو اس مسئلے پہ جو ہمارا موقف رہا ہے وہ بڑا واضح رہا ہے. پاکستان کا ابھی بھی ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہے. ہمارا جو فورن افیئرز ہے وہ اس پہ ڈیٹیل آپ کو ابھی کچھ دیر میں اپنی سٹیٹمنٹ دے گا. اور یقیناً ہمارا موقف جو ہے وہ بڑا پہلے سے بڑا واضح ہے. اس پہ ابھی اس صورتحال پہ منسٹری جو فورن منسٹری ہے، فورن منسٹر وہ اس پہ ڈیٹیل سٹیٹمنٹ آپ کو دے. لیکن اس میں ایک ایشو یہ بھی آ سکتا ہے نا طلال صاحب، اگر ہم امید کر رہے تھے کہ کچھ اور ممالک مسلم ممالک ہوں، جیسے پہلے قطر اور ترکی نے کوشش کی ثالثی کرانے کی، وہ واپس اس میں داخل ہوں، افغانستان پہ اپنا دباؤ ڈالے، جو قطر معاہدہ تھا، دوحہ معاہدہ تھا، اس پر امپلیمنٹیشن کروائے. لیکن اب اگر دنیا اس بڑی جنگ میں ملوث ہو جائے، کیونکہ آج جب ایران نے حملہ کیا ہے تو مختلف GCC کنٹریز پہ جو US بیسز تھے وہاں پہ بھی حملہ کیا ہے، تو شاید ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے اور افغانستان کے جو حالات ہیں اس پہ سے توجہ مکمل ہٹ جائے دنیا کی. دیکھیں جی، الحمدللہ ہم اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے خود کافی ہیں،
اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کے لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو یہ جو ان کا بیہیویئر ہے، جو ان کا ڈی این اے میں ایک خرابی گھسی ہوئی ہے، جس کو یہ ریاست بننے کے باوجود بھی اپنے ڈی این اے سے نہیں نکال پا رہے، یہ انشاءاللہ اب یہ نکال کر دکھائیں گے. اور یہ آپ کو بڑی ایک سلجھے ہوئے بہتر ہمسائے کے طور پہ جب ہمیں محسوس ہوگا کہ ایکٹ کرنے کے قابل ہے، تو پھر ان سے ہماری ڈائریکٹ بھی بات چیت پہلے بھی ہوتی رہی ہے، پہلے بھی ڈائریکٹ معاملات حل ہوتے رہتے ہیں، اب بھی ہو سکتے ہیں. امید کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسا ہی ہو. بالکل، بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب.